बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक मालूमाती और मालूमात से मुफीद मौजू लेकर हाजिर हैं। और ये आज हम जिस उन्वान पे गुफ्तगू करेंगे, हमारा आज का उन्वान दो हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसका जो दूसरा हिस्सा है, ये समझ लें कोई माने या ना माने, किसी का दिल करे ना करे, उसे इस लफ्ज़ से सामना है, उसे ये लफ्ज़ कहना पड़ता है, ये सुनना पड़ता है। आज हम जिक्र करेंगे एक किस्सा, और किस्सा ये है हारूत और मारूत के हवाले से। ये दो फरिश्ते हैं, कुरान इनके बारे बयान करता है। ये दुनिया में आए, अल्लाह ने इनको भेजा आजमाइश के लिए, और आजमाया किस तरह गया कि ये जादू की तालीम देते थे, और फिर तालीम देने के बाद लोगों को आजमाया जाता था कि ये जादू का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इल्म जादू के हवाले से, जिसको काला जादू भी कहा जाता है। और कोई आदमी किसी भी मसले में मुब्तला हो जाए, किसी को कोई ज़ाहरी मसला भी हो, तो सबसे पहले जहन में ख्याल यही आता है कहीं जादू तो नहीं हो गया। और हर बंदा ये समझता है कि जनाब जादू जादू, इसकी हकाइक क्या है, हकीकत क्या है, ये इल्म है क्या, दीन क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, इस इल्म के असरात क्या हैं, तासीर क्या है, ये कहाँ से चला, कहाँ तक होता हुआ पहुँचा, तदवीन किस तरह हुई, शैतानों ने इस इल्म को किस तरह मुरतब किया, फरिश्ते क्यों सिखाने आए, इन सारे सवालों का जवाब कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की, और इस हवाले से मालूमात हासिल करने की, और इस किस्से को भी बयान करने की कि हारूत और मारूत किस लिए आए। और चूंकि हारूत और मारूत को लेकर बहुत सी मन घड़त कहानियां भी मिलती हैं, किताबों में मिलती हैं, तारीख में मिलती हैं, इस हवाले से मुफस्सिरीन उनका इनकार करते हैं, बेसरोपा बातों का। इन चीज़ों को भी अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन बेसरोपा बातों के हवाले से क्या कहते हैं। इस खूबसूरत उन्वान पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती हाफिज मोहम्मद इमरान नईमी कादरी साहिब। आपको खुश आमदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके साथ मौजूद हैं अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा नूरी साहिब। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाजरीन, सबसे पहले हम ये सवाल अपने मेहमानों की जानिब रखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हारूत और मारूत कौन हैं और इनका जो वाक़या है वो क्या है। मैं चाहता हूँ कि दोनों मेहमान अपने अपने आरा, अपने अंदाज में इस हवाले से बयान कीजिए। नईमी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हारूत और मारूत का जो किस्सा मुस्तनद है वो क्या है। और इस हवाले से बहुत सी बातें मिलती हैं कि ये सितारा बन गए, बाद में कुएं में चले गए, वगैरह ज़ालिक। इन बातों का हकीकत से क्या ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपकी पूरी टीम जो सुबह मार्फत के नाम से इस प्रोग्राम को चला रही है, पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का हमारा मौजू जो है वो बड़ा एक मुनफरद मौजू है, और ये इसकी हक़ानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान फरमाई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान फरमाई हैं। तो चूँकि हारूत और मारूत ये दो नाम हैं, और हारूत और मारूत ये दो फरिश्ते हैं, इसमें मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि ये दो फरिश्ते हैं कि जिन्हें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अपनी इताअत के लिए जो है वो ज़मीन पर भेजा, और फरिश्ते जो है वो तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक ये लोगों को जादू सिखाते थे। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से था, ये कोई एक फ़र्ज़ी कहानी नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने लोगों को जादू सिखाया। लेकिन सिखाने से पहले आप ये फरमाते थे कि हम बड़ी आजमाइश में हैं, और फिर जादू सिखाने से आप मना भी करते पहले कि ना सीखो इसे, और फिर अगर कोई ज़िद करता तो आप इसे सिखाते। और फिर एक इस पर एक एतराज़ होता है कि जब जादू हराम है तो फिर ये फरिश्तों को भेजना, फिर उनका ये सिखाना, तो इस पे मुफस्सिरीन ने बड़ा कलाम किया है और फरमाते हैं कि जादू ये फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल चीज़ों को भी पैदा फरमाया है, हराम चीज़ों को भी पैदा फरमाया है। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं
کہ دیکھیے اب جادو کرنا یہ حلال نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے. وہ بھی لوگ جادو جو ہے وہ جو سیکھتے تھے وہ اس لیے سیکھتے تھے تاکہ میاں اور بیوی کے درمیان، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈال دی جائے، ان کو لڑائی جھگڑے میں مبتلا کر دیا جائے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد یہ سارے معاملات، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے بھی یہ معاملات ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس کے حرام ہونے میں کہ لازمی نہیں جو چیز حرام ہو وہ دنیا میں نہ آئے، کہ جیسا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا ہے. کہ ایک جملہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ ہمیشہ چیزیں جو ہیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو جب اللہ رب العزت نے حلال کو بھی پیدا کیا، حرام کو بھی پیدا کیا، اور پھر تفریق کر دی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، کہ تم نے حرام سے بچنا ہے اور حلال کی طرف آنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے دیکھنا بھی تھا کہ میرے بندے جو ہے وہ کس طرح میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو جس طرح دیکھیے کہ یہ کتا موجود ہے، خنزیر موجود ہے. اب کتے کا گوشت یا خنزیر کا گوشت جو ہے یہ کھانا حرام ہے، لیکن کتا موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے. اب اسی طرح شراب ہے، شراب موجود ہے لیکن شراب پینے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. زنا ہے تو زنا سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. حرام خوری ہے تو اللہ رب العزت نے حرام خوری سے منع فرمایا ہے. اب یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، لیکن دونوں چیزیں موجود ہیں. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. جو کر لیتا ہے اسے، جو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کر لیتا ہے اسے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے. یعنی کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری نہیں کرتا، اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتا، وہ نافرمان ٹھہرتا ہے. تو فرشتوں نے کسی قسم کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کی، وہ تو فقط اللہ رب العزت کے حکم سے تشریف لائے. جتنا اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا فقط وہی کام انہوں نے کیا. جی مرتضیٰ نوری صاحب، میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاروت اور ماروت کا جو قصہ ہے یہ قصہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ خوبصورت عنوان کا انتخاب کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس کا پس منظر اس طرح سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جنات تھے وہ گات لگا کے آسمانوں پہ بیٹھ جاتے تھے. اللہ رب العزت کے ملائکہ آپس میں جب گفتگو کرتے تو یہ اس گفتگو کو سنتے کہ کب بارش ہوگی، کب کوئی پیدا ہوگا، کب کوئی مرے گا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی ساری باتیں سننے کے بعد آ کے کاہنوں کو، نجومیوں کو آ کے بتا دیتے. اب جب مختلف لوگ ان کے پاس آتے اور یہ لوگ اس طرح کی خبریں دیتے کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور تیرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور ساتھ میں بہت ساری جھوٹی باتیں شامل کر لیتے، اس کو انہوں نے کتابی شکل دی. چلتے چلتے معاملات یہاں تک پہنچے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے وہ ساری کی ساری کتابیں منگوانے کے بعد ایک صندوق میں بند کیا اور اپنی کرسی کے نیچے انہیں دفن کر دیا. اور یہ بات آپ کے زمانے میں مشہور ہو گئی تھی کہ جو جنات ہیں یہ غیب کا علم رکھتے ہیں. تو آپ نے اس کی نفی کے لیے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے گا میں اس کا سر کرم کر دوں گا. اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کا بھی انتقال ہو گیا اور اس وقت کے جو علماء تھے وہ بھی آہستہ آہستہ اٹھ گئے. جب پشت در پشت سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن شیطان انسانی شکل میں بنی اسرائیل کے پاس آیا اور انہیں آ کے کہا کہ ایک ایسا خزانہ تمہیں بتلاتا ہوں کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے، اس کو تمہیں اپنانا چاہیے. اب لوگوں نے حامی بھر لی تو اس نے اسی جگہ کی کھدوائی کروائی کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابیں دفن کروائی تھی. اب جب کتابیں نکلی تو شیطان نے یہ نظریہ دیا اس قوم کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت اور بادشاہی کا مدار انہی کتابوں کے اوپر تھا.
لہٰذا تم بھی انہیں سیکھو اور انہیں پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو تو تمہیں بھی بادشاہی ملے گی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تمہیں بھی میسر آئیں گی۔ اب پوری کی پوری قوم شیطان کے بہکانے کے اوپر اسی چیز میں مبتلا ہو گئی، اور یہ چلتے چلتے یہاں تک ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، انہیں نبیوں میں شمار کیا، تو انہیں اس وقت اعتراض ہوا اس واسطے کہ وہ تو آپ کا تعارف یہی جان چکے تھے، یہی سن چکے تھے کہ وہ جادو سکھاتے رہے اور نعوذ باللہ من ذالک وہ کافر ہیں۔ تو جب سرکار نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو شمار کیا تو اس وقت یہ گویا ہوئے کہنے لگے کہ وہ تو کافر ہیں، وہ تو اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو تب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر یہ آیات بینات اتاری، جس میں اس واقعہ کی جانب واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، پھر اس کا پورا تذکرہ ان آیات بینات میں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نظریات کی نفی کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نبی ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو کوئی جادو کی تعلیم نہیں دی اور نہ وہ کافر تھے، بلکہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی ہے، لیکن لوگ آگے خود اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے برے اعمال میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، ان کی حکومت، سلطنت اور بادشاہت کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو اس طرح سے جادو کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں جی، وہ کون ہیں اور ان کا، کیونکہ اصل ہمارا عنوان تو انہی سے شروع ہو رہا ہے نا کہ ہاروت اور ماروت کون ہیں جی۔ اللہ رب العزت نے یہ دو فرشتے ہیں، انہیں قوم کی آزمائش اور ابتلاء کے لیے اس دنیا میں اتارا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ذریعے سے آزماتا رہتا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، تو ان کے آنے کا مقصد صرف یہی تھا، چونکہ یہ قوم جادو میں اس قدر مبتلا ہو چکی تھی کہ اپنی زندگی کے معاملات اور مدار جادو کے اوپر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کے لیے دو فرشتے بھیجے تاکہ کیا ہو، ان کے اوپر حقائق واضح کر دیں کہ جو کام تم نے شروع کیا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ اس سے تم اپنی کامیاب زندگی گزار سکتے ہو، نہ تمہیں قرب خدا میسر آ سکتا ہے، بلکہ یہ ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ کے دونوں فرشتے جب زمین پر تشریف لائے تو اب جو بھی ان کے پاس آتا تو پہلے اسے یہ ارشاد فرماتے کہ یہ سیکھنا کفر ہے، یہ نہ سیکھو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب قوم اصرار کرتی تو پھر یہ فرشتے انہیں جادو کا علم سکھاتے، اور یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر تھا اپنے حقائق کو ظاہر کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حجت کو پورا کرنا تھا کہ تمہاری ہلاکت ایسے ہی نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہے کہ میں نے اپنی نشانیوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا ہے اور تمہاری اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے فرشتے بھی بھیجے ہیں تاکہ تم ان سے سیکھ کر اپنی زندگی بہتر کر لو، لیکن تم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا، اس واسطے اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ جی بالکل اسی طرح ناظرین، اب ذہن کے اندر شاید یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب جادو عام ہے، سب کو آتا ہے، تو پھر فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب جادو کا ہی علم سکھانا مقصد ہے تو وہ تو پہلے ہی لوگوں کو آتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، بہت سارے اس کے جوابات ہیں، ایک مختصر انداز میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جادو کا استعمال کرتے تھے نقصان کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، کسی کا گھر توڑوانے کے لیے، اور عجیب قسم کی خواہشات اور عجیب قسم کے معاملات کے لیے، لیکن اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد ابتلاء، آزمائش۔ آزمائش کس چیز کی؟ آزمائش یہ کہ ان فرشتوں نے آ کر کہا کہ اس جادو کا توڑ ہم سکھائیں گے، اور وہ تو ایک اندازے سے تمہیں سکھا رہے ہیں نا، اور ہم جو جادو والی باتیں بتائیں گے یہ تو کنفرمیشن کے ساتھ ہے، لیکن اس کا توڑ کرنا ہے۔ اگر اس توڑ کرنے کی بجائے تم اسے اپنے ذاتی مفاد میں یا نقصان کے لیے، دھوکے کے لیے استعمال کرو گے تو یہ آزمائش ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا، قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، جو اس نظریے سے کرتا ہے وہ تو سراسر کفر کرتا ہے، اور یہ شیاطین کا کام تھا جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے
نیک اور اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور انہوں نے تو لوگوں کو کفر سے نکالا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان آیتوں کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے عقیدے کی بات بھی بتائی۔ اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو جادو کی تاثیر ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ جادو کرنے والے سارے مل جائیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ان کا جادو سپیریئر نہیں ہے، اللہ کی رضا سپیریئر۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو جادو اثر نہیں کر سکتا۔ تو لہذا نظریہ یہی ہونا چاہیے، عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اگر اس کی چاہت ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں اثر کریں گی، ورنہ نہیں۔ یعنی کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی۔ اب دیکھیں نا وہ شیاطین اور وہ جنات جو جنتر منتر کر کے جنہوں نے جادو کی تعلیم دی، شیطانوں کے نام ہے اس میں، کفریہ عبارتیں ہیں، اس کے باوجود اس کی تاثیر ہے۔ تو ذرا تصور کریں، اندازہ لگائیں، جو آیتیں پڑھ کر دم کرتے ہوں گے اس میں کتنی برکت ہوگی، کتنی نورانیت ہوگی۔ جو شیطان کا نام لے کے کسی کام کے اندر خلل ڈالتے ہیں تو ایک بندہ رحمان کا نام لے گا تو اس کام میں کتنی برکت ڈلتی ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ بری نظر کی جب اتنی طاقت ہے تو اچھی نظر کا اندازہ کیا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کہ اللہ کے نیک بندے جب نگاہ کرتے ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس دور کے تناظر میں ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ وہم پرستی اور خام خیالی، وہی پرانے دقیانوسی خیالات اور عجیب قسم کے نظریات وہی لے کے چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ایک کن کا مالک ہے، جس کے مرضی اور ارادے کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، مکھی بن بنا نہیں سکتی، جس کے مرضی اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مجھ سے دور ہو جاتے ہیں اور ان ڈھونگیوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ابھی تک بات یہ ہوئی ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے اللہ نے بابل کے مقام پر بھیجا، اور یہ آئے کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ دیکھیں ایک آزمائش ہوتی ہے چھین لینا اور ایک آزمائش ہوتی ہے دے دینا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ لٹ جائے اس کی آزمائش ہے، اور ایک بندہ جسے لاکھوں مل جائیں وہ بھی آزمائش میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پرندوں پر بھی ہے اور جن کی سلطنت کے کیا کہنے، وہ کہتے تھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہم اتنی آیت تو گھروں پہ لکھ دیتے ہیں لیکن اگلی آیت نہیں لکھتے۔ ساتھ ہی حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھ پر فضل اس لیے کیا کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو اللہ جب فضل فرماتا ہے تو یہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت آئے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ کے حکم سے، اور وہ واضح بتاتے تھے، قرآن بیان کرتا ہے، وہ واضح کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس کے نقصان ہے، اور یہ جادو وہ ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کروا دیتا ہے، ایک اچھے خاصے ہنستے کھیلتے خاندان کے اندر پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بتا کر وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے جو اس کو سیکھ کر غلط استعمال کرے گا تو وہ کفر کرے گا۔ لیکن دیکھیں انسان نفس کے ہاتھوں مجبور، اور نفسانی خواہش اتنی غالب کہ پہلے تو سب کہتے تھے کہ نہیں جناب ہم غلط استعمال نہیں کریں گے، ہمیں سیلف ڈیفنس کے لیے سکھائیں۔ وہ سارے یوں کہتے تھے کہ ہمیں اپنا دفاع کرنے کے لیے جادو سکھائیں کہ شیاطین ہمیں تنگ نہ کریں، لیکن بعد میں اپنا دفاع بھول جاتے تھے اور لوگوں کے نقصان کے وہ درپے ہو جاتے تھے۔ اصل مقصد ان فرشتوں کی آمد کا آزمائش تھا اور آزمانے کے لیے بھیجا گیا۔ تو اب ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جادو جس کو کہا جاتا ہے یہ جادو ہے کیا، جادو کی تعریف کیا ہے، اور یہ کون سا علم ہے جسے کالا جادو کہا جاتا ہے۔ یہ جادو جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، ایک نظر بد ہوتی ہے، ایک جادو۔ نظر بد میں اور جادو میں فرق ہوتا ہے۔ نظر بد کو جادو نہیں کہا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں نعیمی صاحب آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جادو کیا ہے، اور نظر بد کیا جادو ہے یا نظر بد کچھ اور چیز ہے؟ اور جادو کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ماہر جادوگر ہوگا تو جادو کر سکتا ہے، اور نظر بد کے لیے کیا کسی ماہر کا ہونا ضروری ہے؟ یہ نظر بد خود بخود لگ جاتی ہے، اس کے کیا معاملات ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی مفتی صاحب آپ کا سوال بڑا حسین ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جادو ہے کہ جادو کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز، یعنی کہ جس طرح صبح صادق کے وقت کو بھی سحر کہا جاتا ہے، تو چونکہ صبح کا وقت وہ بھی کیونکہ رات کے اندھیرے میں چھپا ہوتا ہے اس لیے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ تو سحر بھی اس طرح چھپی ہوئی چیز ہے، اور اسے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ
جو شیاطین کو راضی کرنے کے لیے ایک چیز کی حقیقت کو دوسری چیز کی حقیقت میں بدل دینے کا نام سحر ہے۔ تو سحر سے مراد یہ نہیں کہ اب جناب وہ سحر، ایک تو جادو جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رضا کے بغیر کوئی بھی عمل ہو نہیں سکتا، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے۔ وہ جو ہاروت اور ماروت جو سکھاتے تھے وہ بھی اسی کے حوالے سے بتاتے تھے، اور پھر اس کا فائدہ اور نقصان بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اذن اور اس کے حکم سے، اس کے بغیر نہیں ہے کہ جادو یہ یقیناً برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے، کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ برحق کو بھی تھوڑا سا واضح کریں جی۔ عام بندہ تو برحق کا مطلب سمجھتا ہے کہ مسلم، جبکہ جادو برحق نہیں باطل ہے، لیکن وہ عام آدمی تو برحق کہہ دیتا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں چونکہ آپ نے بیان کیا اس کو واضح کریں۔ سوال بڑا کہ جادو برحق ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو مسلم ہے، جادو ہو جاتا ہے، یعنی کہ جادو جو ہے یہ حقیقت میں جو ہے یہ باطل ہے، لیکن چونکہ یہ مسلم چیز ہے، یہ جادو ہو جاتا ہے، مسلم چیز ہے۔ جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ ایک یہودی نے آپ پر جو ہے وہ جادو کیا، اس کا اثر آپ پہ ظاہر ہوا، پھر جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو خبر دی، اور پھر وہ مقام بھی بتایا، وہ کنواں بھی بتایا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے بھی، لیکن اس کی حقیقت کے پیش نظر بھی اگر اس کی حقیقت بھی اگر دیکھیں، اس پہ غور کریں، تو اس میں بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس چیز کا رد کرنا تھا جو لوگوں کے اندر عام تھا، مدینہ کے یہودیوں کے اندر یہ بات عام تھی، مکہ کے یہودیوں میں یہ بات عام تھی، ہر طرف یہ بات عام تھی، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے بات چلتی آ رہی تھی، تو چونکہ یہ بات مسلم تھی، اس کا رد کرنا تھا۔ قرآن میں اس کا حل بھی بتانا تھا کہ اگر کسی کو جادو ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآنی آیات نازل کرنے کے لیے، جیسے ہم سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین ہیں، تو اس کو شان نزول کے طور پر ان کو نازل کرنے کے لیے پہلے اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ دکھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا، پھر سارا آپ کو وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آگاہ بھی کر دیا گیا، پھر آپ نے وہ جا کے وہ سارا منظرنامہ دیکھا بھی کہ یہودی نے جو جادو کیا تھا، پھر وہ بنا ہوا جو چیز تھی وہ اس کے اندر کنویں کے اندر موجود بھی تھی، پھر آپ نے نکالا اور کنویں کو اس کو بند کر دیا گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے معوذتین جو ہے وہ صورتیں دونوں نازل کی، آپ جو ہے وہ اس کی گرہ کھولتے جاتے اور جو ہے وہ صورتیں پڑھتے جاتے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جاتے۔ اس کے طور پر یعنی کہ اس سے سمجھ تو یہی بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم بیان کرنے کے لیے، اس کا حل بیان کرنے کے لیے معوذتین کو نازل کرنا تھا، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کو بھی جادو کے اندر مبتلا نہیں کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی، کیونکہ اللہ کے حکم ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو چونکہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی آزمائش سے نکلنے میں اللہ رب العزت ان پر بڑا انعام ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، تو وہ نکل جاتے ہیں، تو اس لیے آپ پر جادو ہوا، پھر اب معوذتین نازل ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ نظر ہے، تو نظر بد جو ہے یہ برحق ہے، لازمی نہیں کہ اس کے لیے کوئی خاص عمل کیا جائے، تو یہاں پر بھی برحق کا مطلب مسلم ہے جی، حق پر نہیں، یعنی کہ نظر بد لگ جاتی ہے لیکن ہے یہ بھی باطل۔ وہ چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں بار بار اس کو برحق کہا جاتا ہے، برحق تو برحق نہیں کہنا چاہیے، یہ نظر یعنی کہ برحق کہا جاتا ہے مسلم کی جگہ پر بھی، یہ بات واقعی ہی درست ہے، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن درست ہونے میں اور حق پر ہونے میں فرق ہوتا ہے، تو بس اسی کی ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ نظر بد جو ہے یہ حقیقتاً مسلم ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے چونکہ جادو کے لیے خاص قسم کے وظائف کرنے پڑتے ہیں، شیطانی عمل کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ جادو ہوتا ہے، لیکن نظر بد جو ہے یہ اس کے لیے خاص وظائف نہیں کرنے پڑتے، یہ کسی کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھنے میں اس کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے، اور پھر نظر کے حوالے سے ہے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے نظر بد، یعنی کہ نظر بد اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس سے ہلاکت بھی ہو جاتی ہے، انسانوں کا قتل بھی ہو جاتا ہے نظر بد کے ذریعے، اور پھر جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ صحیح سلامت ہے، بالکل تندرست ہے، تو بری نظر لگے گی تو اس کو ہنڈیا تک پہنچا دے گی۔
تو اس طرح جادو اور نظر بد میں فرق یہ ہوا کہ نظر بد جو ہے وہ کسی کی بھی لگ سکتی ہے، حتیٰ کہ والدین ہیں تو والدین کی نظر اپنے بچوں کو لگ سکتی ہے، بچوں کی نظر اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کی اپنے آپ کے دوسرے کو نظر بد لگ سکتی ہے، لیکن جادو کے اندر نہیں ہوتا۔ جادو کا ایک خاص عمل اور طریقہ جو ہوتا ہے وہ شیاطین کا، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے سے پھر وہ جادو لگتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے، جادو کے اندر اور نظر بد کے اندر بڑا فرق ہے۔ جادو کا علاج کیا جادو سے ہی ہوگا، نظر بد کا علاج کیا نظر بد سے ہوگا، یا ان کے اور طریقے بھی ہیں، کیونکہ معاشرے میں یہ چیز عام ہے، رائج ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جادو ہوا ہے تو کوئی جادو کرنے والے کو ڈھونڈو، وہی اس کا توڑ کرے گا۔ اس حوالے سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، کیا پیغامات ہیں، دین کیا کہتا ہے، اور اس طرح کی مزید باتیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن چونکہ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد۔